बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में हल्की फुल्की हलचल होना मामूल की बात है। यह हलचल बढ़ भी जाए तो भी मामूल की बात है, लेकिन जब ये हलचल से बढ़ के मामला सियासी बोलचाल की तरफ आने लगे तो वहां जो है वो कशीदगी बढ़ती है। और इसी तरह की कशीदगी मुझे अभी बढ़ते हुए नजर आ रही है पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के अंदर। किसी भी तरीके से कोई भी सुकून इख्तियार करने को तैयार नहीं है, खा वो ट्रेजरी बेंचेस हों या अपोजिशन बेंचेस हों। हाल ही के सेनेट इंतखाबात में जहां हफीज शेख साहब से तवक्को की जा रही थी कि वो जीतेंगे, वहां यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते हैं। उसके बाद चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात होते हैं, एक्सपेक्ट किया जाता है कि यूसुफ रजा गिलानी जीतेंगे, लेकिन सादिक संजरानी जीत जाते हैं। और उसके बाद शुरू होती है लफ्जों की जंग, जो कि अब लफ्जों से बढ़कर आसाब की जंग में तब्दील हो गई है। इस आसाब की जंग में होने क्या जा रहा है, इस हवाले से आज बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी सीजन पॉलिटिशियन हिमसेल्फ। थैंक यू सो मच शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू। सबसे पहले सेनेट के हवाले से ही बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, 7 वोट आप लोगों के कैंसिल हो जाते हैं, मुस्तरद हो जाते हैं। ये 7 वोट मुस्तरद ना हुए होते तो यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर भी बैठे हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपकी नजर में क्या कोताही आप लोगों की तरफ से हुई कि आप लोगों ने ट्रेन नहीं किया अपने सेनेटर्स को कि चेयरमैन सेनेट के लिए वोट कैसे करना है? आखिर हुआ क्या? व्हाट हैपेंड इन द सेनेट चेयरमैन इलेक्शंस? नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। 49 वोट्स थे, 49 के 49 पड़े हैं। ये तो हुकूमत की कोशिश थी पहले दिन से कि इस इलेक्शन में धांधली की जाए, और आज पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि एक सेनेट का इंतखाब जहाँ 100 वोटर है, टीवी कैमरास लगे हुए हैं, उसमें भी धांधली हो गई और आवाम के सामने हो गई। पहले टीवी कैमरे लगाए गए कि वोटिंग बूथ के अंदर 5 कैमरे बरामद हुए। उसके बाद हुकूमती बेंचेस के एक सेनेटर को प्रिजाइडिंग अफसर लगाया गया। किसने लगाया? मुल्क के सदर ने। जो आदमी इलेक्शन लड़ रहा था वो चेयरमैन सेनेट भी था। सुबह 5 बजे उठकर वो सेनेट से गया। सेनेट का जो हॉल है, इसके अंदर कोई शख्स नहीं जा सकता, इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है, क्योंकि 100 सेनेटर बैठते हैं, बॉम्ब रखा जा सकता है। वहाँ CCTV कैमरास लगे हुए हैं। कौन एक आदमी इसके अंदर गया, कितनी देर रहा, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। वो रिकॉर्ड अवेलेबल है, ये आज तक पता नहीं चला कि वो कैमरे किसने लगाए। लेकिन सादिक संजरानी साहब ने क्लियर कर दिया ना कि मैं तो शाम के 5:30 बजे गया था और PDM को कोई गलतफहमी हो गई। जी, मैं कह रहा हूँ CCTV कैमरास दिखा देना। आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी डाली, हमने डाली हुई है, कोई जवाब नहीं आएगा, और ना आया है ना आएगा। उसके बाद वोट पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस वहाँ लगी हुई हैं अंग्रेजी उर्दू दोनों में। पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि आप उस खाने के किसी हिस्से में मोहर लगा सकते हैं। लोग सेनेट के सेक्रेटरी से मिलने भी गए, उस जो सवालात हुए, एक सवाल ये भी था कि कहीं भी उन्होंने कहा जी हाँ जी हर जगह, और लिखा हुआ है। पहली इंस्ट्रक्शन ये है। लोगों ने मोहर लगा दी। 7 जो मोहरें थी वो जो नाम था उसके ऊपर लगी हुई है, उस खाने का हिस्सा है नाम, अलहदा खाना नहीं है नाम का। तो ये इसके सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स मौजूद हैं कि ये तो खैर बहुत क्लियर था कि डब्बे के अंदर है। उसमें ये होता है कि अगर डब्बे से बाहर भी लग गया है और मोहर का बड़ा हिस्सा उस डब्बे के अंदर है तो वो भी वोट काउंट होता है। अच्छा, ये लेकिन इससे 2 सवाल जन्म लेते हैं। अफसर ने कहा कि नहीं, ये वोट ठीक नहीं है। लेकिन इससे 2 सवाल जन्म लेते हैं। एक ये कि जो 42 बाकी लोग थे उन्होंने नाम के सामने क्यों लगाया फिर? यानी या वो सही थे या ये सही थे या दोनों सही थे? दोनों सही हैं। नंबर 2 ये कि अगर वाकई में चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट जाना था तो फिर डिप्टी चेयरमैन के लिए आफरीदी साहब कैसे विन कर गए? वो हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि आप किसी शख्स को पसंद ना करते हो। आप जैसे हुकूमती बेंचेस से भी एक शख्स ने वोट ज़ाया कर दिया। जो 50वां वोट पड़ा है वो हुकूमती बेंचेस का, जो दोनों मोहरें लगी हुई हैं। ये ज़ाती नोयत के मामलात होते रहते हैं। अगर ये होता ज़ाती नोयत की वजह से हुकूमत को वोट यहाँ आ जाता, हमारा उधर चल जाता, वो बात समझ में आती है। लेकिन ये बात कि एक वैलिड वोट को प्रिजाइडिंग अफसर इनवैलिडेट कर दे पूरे पाकिस्तान के सामने, बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी फिक्र के, ये असल खदशा है। अच्छा,
اب آپ لوگ عدالت جا رہے ہیں, انہوں نے بیٹھے بیٹھے پریزائڈنگ آفیسر نے کہا تھا کہ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو اس کو چیلنج کر لیں, میری رولنگ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ رائٹ ناؤ آئی ایم گیونگ دس رولنگ, اینڈ آف سٹوری. اب آپ لوگ چیلنج کر رہے ہیں اس رولنگ کو, ایکسپیکٹیشن کیا ہے پی ایم ایل این کی اور پی ڈی ایم کی؟ وہ پریزائڈنگ آفیسر سینٹ کا حصہ رہا ہے, ایک معروف وکیل رہا ہے, سندھ کا چیف منسٹر رہا ہے, منسٹر ہیں بہت دفعہ. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ووٹ کیا ہوتا ہے. ہم جب الیکشن لڑتے ہیں ہم لوگوں کو یہ ہدایت دیتے ہیں تمام جماعتیں کہ ہمارے سمبل کے اوپر مور لگانا, ان بیلٹس پر, ان ووٹوں پر نام لکھا ہوتا ہے, پھر سمبل ہوتا ہے اور پھر جگہ خالی ہوتی ہے مور کے لیے. ہر پارٹی لوگوں کو سمجھاتی ہے کہ سمبل کے اوپر مور لگائیں. تو یہاں پر یہ بات ان کے علم میں نہیں ہے, ان کو سپریم کورٹ کا نہیں پتا. ججمنٹ پہ ججمنٹ موجود ہے, ایک نہیں ہے, انہوں نے فیصلہ کر دیا. اب ایشو یہ ہے جو اب آئے گا کہ کیا آپ 226 کے تحت ووٹ کی سیکریسی مینٹین رکھیں گے؟ مثلا میں ووٹر تھا, میں نے لگایا ہے, مجھے یاد ہے کہ میں نے نام پہ لگایا ہے, میں آؤں گا, میں نے کہا میں نے ووٹ لگایا تھا, میرا ووٹ آپ نے کیسے ضائع کیا, 226 آ جائے گا. پھر آپ کو کورٹ یہ کہہ سکتا ہے یہ تو جی پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, میں تو اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا, وہ بات بھی آ جائے گی. پھر بات یہ آ جائے گی کہ کون سے قانون کے تحت, کیونکہ آئین بھی اس بات پر سائلنٹ ہے کہ اس ووٹ کے اوپر آپ پٹیشن میں کہاں جا سکتے ہیں. یہ آئین بھی سائلنٹ ہے, قانون بھی سائلنٹ ہے, رولز بھی سائلنٹ ہیں. تو ایسے جب سائلنس ہو تو پھر آپ ریٹ جوریسڈکشن میں جاتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں جاتے ہیں. تو اس پہ کورٹ آپ کی سنتی ہے نہیں سنتی, اگر سنتی ہے تو 1 سال میں سنتی ہے, 3 سال میں سنتی ہے. ہمارا معمول الیکشن کا یہ ہے. صادق سنجرانی صاحب کرسی پر رہیں گے آپ کی نظر میں؟ بیکاز صادق سنجرانی صاحب جس عہدے پر ہیں اس عہدے کا تقاضا ہے کہ خود ہی کہہ دیں جی میں الیکشن ہار گیا. یوسف زئی گیلانی صاحب یہ وہ نہ ہوتا تو پہلے دن نہ ہو جاتا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, نہیں ہوا نا. صادق سنجرانی صاحب بھی اس ملک کی تاریخ میں لکھے جاتے, یہ الیکشن بھی لکھا جاتا, اور عوام بھی کہتے ہیں ہاں یار کسی نے اس ملک میں ہمت کی ہے اور حق کی بات کی ہے. صادق سنجرانی صاحب بھی جانتے ہیں کہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں, یہ 7 ووٹ ویلڈ ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے, وہ کس طرح اس کرسی پر بیٹھیں گے. انٹرسٹنگ. اچھا, یہ کیمروں والا معمہ عباس صاحب, حکومتی جماعت سے شبلی فراز صاحب کی طرف سے فوراً آپ لوگوں پر الزام آیا کہ پی ایم ایل این نے کیمرے لگائے ہیں تاکہ ان کے جو لوگ بھاگ کر چڑیا کی طرح اڑ کر آنا چاہ رہے حکومتی سائیڈ پر وہ نہ آ سکے. جی, اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ میں تو شبلی فراز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے والد ہوتے تو کیسے لیتے اس سٹیٹمنٹ کو. یہ تو پرسنل بات ہے, پرسنل بات نہیں ہے. احمد فراز پوری زندگی جنگ لڑتا تھا انہی باتوں کے خلاف, ان مزہ کے خیز باتوں کے خلاف. حکومت کس کی ہے؟ پارلیمنٹ کون چلا رہا ہے؟ اسمبلی سینٹ کا ہال کون کنٹرول کرتا ہے؟ سینٹ کا چیئرمین کون ہے؟ اس بلڈنگ کا انچارج کون ہے؟ سب حکومتی لوگ ہیں. پریزائڈنگ افسر کیسے لگایا؟ صدر نے. حکومت, آپ سی سی ٹی وی کیمراز دکھائیں نا ذرا, جو اس سے 24 گھنٹے کی کوریج ہے عوام کے سامنے رکھ دیں. ڈاکہ پڑے میرے گھر میں اور آپ کہیں نہیں وہ اصل میں میرے ہمسائے جو ہے نا وہ اس نے ڈاکہ ڈلوایا ہے, وہ کر رہا تھا سارا کچھ. یہ بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی نا. جب حکومتی وزیر اتنا جھوٹ بولنا شروع کر دیں پھر کچھ رہتا نہیں ہے. ٹھیک. اچھا عباس صاحب, آپ کی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہوگی, بہت سارے لوگ شاہد ہوں گے بہت ساری چیزوں کے. آپ ذرا اس گتھی کو ہمارے لیے سلجھائیے گا کہ آخر سینٹ کے انتخابات میں ہوا کیا ہے. we are still trying to understand. دیکھیں, آپ کے وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کھوکھر اور ڈاکٹر مصدق نے کیمرے لگائے ہیں. ٹھیک ہے, چلے, یہ بھی ایک بات ہو گئی. یہ بھی ایک کانسپریسی تھیوری ہے, اور بھی بہت سی کانسپریسی تھیوریز ہیں. آپ کے پاس کون سی کانسپریسی؟ میرے پاس, میں نے اتنی سنی ہے کہ میں ان میں ڈیل نہیں کرتا کانسپریسی تھیوریز میں. میں تو حقائق پہ ڈیل کرتا ہوں, میں تو شہادت پہ ڈیل کرتا ہوں. شہادت یہ ہے کہ 6-7 ووٹ ہیں جو ڈبے کے اندر لگے ہوئے ہیں, جو انسٹرکشن نمبر 1 کے مطابق ہیں. اگر یہ بات پریزائڈنگ افسر کو سمجھ نہیں آئی, جو سینٹ چیئرمین کو سمجھ نہیں آئی, جو کسی کو نہیں آئی, تو اب یہ ملک کے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ تو تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ جو اس ملک میں ووٹیں پڑی ہیں, جب پچھلے سال الیکشن ہوئے تھے, جو بھی 6 کروڑ ووٹ یا 7 کروڑ, پتہ نہیں, یاد نہیں ہے کتنا تھا, ان سب کو ایگزامن کر لیں. آدھی سے زیادہ ووٹیں نام یا سمبل پہ ہیں, آدھی سے زیادہ.
وہ سب غلط ہیں. سپریم کورٹ کی رولنگز غلط ہیں, آپ کی انسٹرکشنز غلط ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق بنا دیے ملک کا کہ 100 ووٹوں کا معاملہ ہے, اس کو آپ نہیں ٹھیک طرح کر سکے تو آپ 22 کروڑ عوام کو کیسے ایک فیئر الیکشن دے سکتے؟ اچھا اب صاحب پھر یہاں نیت کی بات آ جاتی ہے کہ اصل میں ووٹ کرنے والے کی جو کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہے اس کی انٹینٹ کیا تھی. تو اگر ہم چیئرمین سینٹ کے انتخابات کو اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات کا موازنہ کریں اور ڈپٹی چیئرمین کی جیت دیکھیں اور اچھے خاصے ووٹوں سے جیت دیکھیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید آپ کے جو 7 ووٹ ضائع ہوئے ہیں ان لوگوں کی, ان سینیٹرز کی انٹینشن یہی تھی کہ اصل میں ووٹ کو ضائع کر دیں, ختم کر دیں اور تاکہ جو ہے وہ حکومتی سائیڈ جیت سکتی ہے. اس آرگیومنٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آپ جو مرضی آرگیومنٹ دیتے رہے, آپ کی ووٹنگ انسٹرکشنز کا پہلا نقطہ یہ ہے ڈبے میں کہیں مور لگا دیں, نام کے اوپر لگائیں نہ لگائیں آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ کو یاد ہے حکومتی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ شک نمبر 4 اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی نام کے سامنے مہر لگایا جائے. میرے پاس ابھی اب کو دکھا دیتا ہوں. شک نمبر اس کے اندر تو ایسا کچھ نہیں. انسٹرکشن نمبر 1 ہے, حکومت تو جھوٹ بولنے پہ ہر وقت تیار رہتی ہے. یہ پہلے وزیر ہیں, پہلی حکومت ہے جو ہر قسم کا جھوٹ بولنے کو تیار ہے. آپ کی اسی حکومت کی انسٹرکشنز ہیں, اسی سینٹ چیئرمین کی انسٹرکشنز ہیں, اس کے سیکریٹریٹ کی ہیں, بڑی واضح ہیں. اردو انگریزی دونوں میں, اگر زبان نہ سمجھے آتی ہو, اردو نہ آتی ہو انگریزی میں پڑھ لیں, انگریزی نہ آتی ہو اردو میں پڑھ لیں, یا دونوں میں پڑھ لیں. اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے, اس میں کوئی ابہام ہے نہیں. اگر تھوڑا سا بھی ابہام ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں ہاں یار ابہام ہے, یہ بات درست نہیں ہے. ابہام اس میں ہے نہیں. رائٹ. چلیے بات میں کیا ہوا, اور عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ اس تمام صورتحال کی وجہ سے ملک کا مذاق بن رہا ہے. لیکن جب ملک کا مذاق بنانے کی بات آئے تو پھر عباسی صاحب جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے سامنے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا خدا نخواستہ تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے پیپلز پارٹی کی طرح. کیا یہ بات جاوید لطیف صاحب نے اتنی بڑی, جو اتنی اسٹرکٹ اور سیویئر قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ انہوں نے اپنے تئیں دی ہے, یا پھر یہ پارٹی میں معاملہ ڈسکس ہو رہے ہیں تو ان کے منہ سے نکل آئی ہے ٹی وی پر, یا پھر یہ تھپکی سے یا بیکنگ سے یا سپورٹ سے پارٹی کی انہوں نے بات کہی ہے؟ دیکھیں پارٹی کبھی ایسی بات نہیں کرتی, نہ میں نے وہ ان کا کلپ دیکھا ہے. میرے پاس ایک کلپ آیا ہے, اس میں جو مجھے سنائی دیا ہے کہ اگر ہم سے کہتے ہیں کہ پاکستان کھپے اور کار ہمارے ساتھ یہ رہیں, یہ لفظ میں نے سنے. اگر وہ بات ہے تو مجھے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ عام لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ یار مجھ پہ غداری کے الزام لگاتے ہو تو پھر مجھے کہتے ہو پاکستان کھپے, یہ کہتے ہو غدار ہے, پھر کہتے ہو پاکستان کھپے. اگر انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ پاکستان کیوں کھپے, بالکل غلط بات ہے. ہماری جماعت کسی کو انسٹرکشنز نہیں دیتی, وہ پی ٹی آئی کا کام ہے کہ ہر روز وزراء کو کہا جاتا ہے آج یہ جھوٹ بولنا ہے. ہماری جماعت یہ کام نہیں کرتی. ایک ایم این اے ہے, اس کو خود اتنی عقل ہونی چاہیے کیا بات کرنی ہے. اگر اس نے بات کی ہے تو غلط بات کی ہے, کم عقلی کی بات, بالکل کم عقلی, غلط, میں کہتا ہوں غلط بات کی ہے. لیکن جو کلپ میں نے دیکھا ہے شاید وہ پورا نہ ہو, اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا عباس صاحب اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں وہ کلپ چلائی دیتی. کلپ آپ نے سنا ہے, شاہد خاقان عباس صاحب آپ کے سامنے کلپ ہے, اب آپ بتائیں یہ بات صحیح ہے؟ بالکل غلط ایک ایم این اے کو یہ بات کہنا دوبارہ, کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, خاص طور پر ملک کے سیاستدان کو. یہاں ملک کے سیاستدان سولی پر لٹک گئے لیکن انہوں نے پاکستان کے خلاف کبھی بات نہیں کی. اس پہ کوئی ڈسپلنری ایکشن ہوگا جاوید لطیف صاحب؟ اسے پوچھا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا. میں نے یہ کلپ نہیں دیکھا ہوا تھا, میں نے جو کلپ دیکھا وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, وہ اور کلپ ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر ہم سے کہتے ہیں پاکستان کھپے اور ساتھ ہمیں غدار کہتے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. یہ جو بات ہے بالکل غلط ہے, نہ قابل قبول نہیں ہے, سیدھی بات ہے. رائٹ. اچھا عباس صاحب, اس جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. کیا یہ تھریٹ ایسی کوئی موجود ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے؟ اور اتنا زیادہ ٹیمپریچر کو رائز کر دینا اور اتنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم کی سیاست کو بڑھانا, کیا یہ صحیح ہے؟ کیا خود پی ایم ایل این ٹرموائل کی طرف نہیں لے کر جا رہی سیاست کو؟ دیکھیے یہ چیزیں کبھی بھی مناسب نہیں ہوتی, حالات یہاں تک نہیں پہنچنے چاہیے. ملک کے اندر پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے, اعتماد اتنا ختم ہو گیا ہے, آج ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے
کہ ہمارے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ باتیں کی گئی ہیں کہ یہ سمیش کر دیا جائے گا، فلانا کیا جائے گا، فلانا کیا جائے گا. یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں. کن سرکلز میں یہ باتیں ہوئی ہیں؟ جو بھی سرکلز ہیں ان سرکل کو چھوڑیں. میں دیکھیں میں اسپیکولیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتا. آپ مجھ سے کہیں جی اس کو ثبوت دے دیں تو میں اس کو کرابوریٹ نہیں کر سکتا. بہت سی باتیں سنی جاتی ہیں، جیسے یہ ابھی آپ کے پاس ایک ثبوت موجود ہے جو کچھ جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات ہو گئی. میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، میں نے بات سنی ہے اور میں نے کہہ دیا یار کہ اگر آپ یہ آپ کی سوچ ہے تو ہم اس سوچ کے خلاف ہیں، آپ کو سوچ کا جواب دینا پڑے گا. یہ ملک میں ممکن نہیں ہے کہ ہم حالات کو، جاوید لطیف صاحب نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے، اگر آپ یہ بھی سارا اور دوسروں نے باتیں کہی ہیں وہ بھی نشر کر دیں تو آپ کو حقیقت کا آگاہ ہو جائے کہ کس کانٹیکسٹ میں باتیں کر رہے ہیں. نشر شدہ چیز ہے ساری، وہ بھی نشر شدہ ہے. یہ بات بالکل غلط ہے جو انہوں نے کہی ہے، لیکن یہ جذبات میں بات نکل جاتی ہے. آپ اس سے پہلے جو کچھ کہا گیا، جو اس کے بعد کہا گیا، جو دوسرے کو وہ بھی دکھا دیں. یہ بات تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو بات سیٹل ہو گیا. لیکن جو باقی بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں اس کے اندر بڑا وزن ہے. جو کچھ انہوں نے کہا کہ ملک میں کیا ہوتا رہا، کس طرح سیاستدانوں کی حد تک کی گئی، سولیوں پر لٹکایا گیا، کس طرح آمروں کو برات دی گئی، یہ سب کچھ اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، اس کے حوالے کر دیں اور آج توبہ کر لیں سارے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. ٹروتھ کمیشن کی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں باز صاحب، whenever I take your interview یہ بات ضرور ہوتی ہے. ٹروتھ کمیشن میں پھر وہ والی باتیں بھی آئیں گی کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا بولا، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کیا آئی، پھر وہ مریم نواز صاحبہ کے اسٹیٹمنٹ کہ میری باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، پھر اس کے بعد اربوں خربوں کی وہ اونر نکلی. تو ٹروتھ کمیشن میں تو پھر یہ چیزیں بھی آئیں گی. سزا لینے کو تیار ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ؟ ٹروتھ کمیشن میں سزا کی بات ہی نہیں کر رہا، سزا جزا کی بات ہی نہیں ہے. ٹروتھ کمیشن میں یہ تو سب ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں نا، کہ کب کس نے کیا کہا، موجودہ پرائم منسٹر نے فوج کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے، یہ سب چیزیں تو ڈاکیومنٹڈ ہیں. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو اس معاملے کی چیزیں عوام کے نظر کے سامنے نہیں ہیں. وہ جب آپ ایک ایشو رکھیں گے نا، آپ کہیں جی کہ یہ کیمرے کا معاملہ کیا ہوا، تو جن لوگوں نے کیمرے لگائے تھے وہ بھی آگے بتا دیں گے کہ جناب میں تھا کہ جو آج بھی ایک شخص نے انٹرویو دیا کہ سابقہ فوجی افسر ہیں، انہوں نے کہا جی میں گیا پوری ٹیم کے ساتھ، میں نے پتہ نہیں کتنے دن لگائے، نواز شریف صاحب کی فائلیں تھیں، رپورٹیں تھیں، اور میں پورا کنونس تھا کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. میں نے جب سب کچھ دیکھ لیا تو میں نے رپورٹ بنائی کہ یہاں تو کوئی کرپشن کا ایویڈنس ہی نہیں ہے. تو میری رپورٹ کہتا ہے ریکارڈ موجود ہے، وہ آدمی ریٹائرڈ ہے. تو ایسے لوگ سامنے آئیں گے، وہ آئیں گے ہم نے کیمرے لگائے ہیں. کوئی کہے کہ جی میں نے ووٹوں پہ یہ کام کیا ہے، میں نے ووٹ چوری کیے ہیں. ان کے حقائق آپ عوام کے سامنے رکھ دیں گے، فیصلہ عوام خود کر لیں گے. ہم فیصلے نہیں کر رہے. ٹروتھ کمیشن کی خوبی یہ ہوتی ہے، خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ فیصلے نہیں کرتا، وہ حقائق کو اکٹھا کر کے رکھ دیتا ہے. سیاستدان جو ہوتا ہے وہ تو پبلک آئی میں رہتا ہے، اس کی تو ہر بات ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے. میں تو جو پس پردہ جو کسی معاملے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ حقائق سامنے آتے ہیں. صحیح. اچھا بس اب ہم تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے سیکیورٹی تھریٹ کی بات کر رہے تھے. اب اس کا ایک زاویہ کچھ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید مریم نواز صاحبہ تصادم کی سیاست میں اتنا آگے بڑھ گئی ہیں کہ اب ان کو پارٹی خود تھوڑا سا پیچھے لانے کی کوشش کر رہی ہے، یا ایٹ لیسٹ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اسی لیے یہ سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے خدشات بلند کیے جا رہے ہیں. یہ اصل میں اس لیے تاکہ حمزہ شہباز صاحب کو آگے لے کر آیا جا سکے اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے بیک فٹ پہ جا سکیں تاکہ ٹیمپریچر سزل ڈاؤن کر سکے. کیا اس تھیوری کے اندر کوئی صداقت ہے عباس صاحب؟ یہ بہت سی تھیوریز چلتی رہتی. میں کہا نا میں یہ تھیوریز والا آدمی نہیں ہوں، میں تو حقائق کو دیکھتا ہوں. مریم نواز صاحبہ آج اس ملک میں ایک اسٹیبلش پولیٹیکل لیڈر ہیں. آپ ان کو پسند کریں یا نہ کریں یہ آپ کی چوائس ہے. عوام کرتے ہیں، پارٹی کا ورکر کرتا ہے، ان کے ادھر اعتماد کرتا ہے، ان کی جرت کے ساتھ ہے، ان کی باتوں کے ساتھ ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ ہے. تو یہ ان کا حق ہے سیاست کرنا، یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے. آپ ان کی سیاست اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان سے سیاست کا حق چھین نہیں سکتے جو نیب چھیننا چاہتا ہے. نیب والی بات بھی کرتے ہیں. اس ملک میں نیب عدالت میں گیا ہے، آج اس کی پہلی پیشی تھی.
رائٹ. ویسے عباس صاحب آپ کو منجے ہوئے سیاستدان ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ سیاست میں کبھی نہ نہیں ہوتا. سیاست بیسیکلی پاسبلٹیز کا نام ہوتا ہے, لیکن ایک پاسبلٹی مریم نواز صاحبہ نے کمپلیٹلی کٹ آف کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. کیوں اصرار کر رہی ہیں وہ تمام تعلقات منقطع کرنے پہ؟ اور اگر کوئی سچویشن نکلتی ہے ایسی جس سے معاملات ڈیفیوز ہو سکیں تو اس کا خیر مقدم کیوں نہیں کرتی؟ بہت سی باتیں اعتماد میں کی جاتی ہیں. جب وہ اس اعتماد کو توڑا جائے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اعتماد یہاں توڑا گیا ہے. یہ ساری یہ ملک کی بدقسمتی ہے. اب پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ جس نے بات کرنی ہے پبلک آئی کے اندر کرے, عوام کے سامنے کرے, ہمیں اعتماد نہیں ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی تو نہیں ہوا کرتی. بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی تھی, ہمیشہ ہوتی ہے. آپ حصہ بھی رہے ہیں بہت ساری چیزیں. میں بدقسمتی سے ایک معاملے میں پڑا تھا اور آج تک ریگریٹ کر رہا ہوں. اچھا, جی آج تک ریگریٹ کر رہا ہوں. وائی سو؟ کیونکہ اعتماد ختم کیا گیا. چند اب ذاتی مفاد کے لیے, دوسروں کو بے عزت کرنے کے لیے آپ نے اعتماد ختم کر دیا. تو میں تو اس چیز کا حصہ نہ پہلے بننا چاہتا تھا, نہ اب بننا چاہتا ہوں. تو جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے پھر ایک راستہ رہ جاتا ہے, عوام کے سامنے بات کریں, جو آپ کرنی ہے عوام کے سامنے کریں, تاکہ عوام کو پتا ہو کہ بات کیا ہو رہی ہے, کون کیا کہہ رہا ہے. ہمیں کوئی ذاتی مفاد نہیں چاہیے, ہمیں کوئی غیر آئینی چیز نہیں چاہیے. تو ایک بات کر رہے ہیں, ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. ہم کوئی دوسری بات نہیں کرتے. ہم اس بات پر کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ ملک آئین کے مطابق نہ چلے. آپ نے آئین کو تبدیل کرنا ہے, فوج کو اختیارات چاہیے, ایجنسی کو اختیارات چاہیے, وہ اپنا لے آئیں. جو اختیارات ان کو چاہیے اس پر بحث ہو جائے گی. آئین اگر وہ موضوع سمجھے گے آئین تبدیل کر دیا جائے گا. آپ یہ آئین میں لکھ دیں جی کہ کیمرے کے بوتھ کے اندر, الیکشن بوتھ کے اندر کیمرے لگے ہوں گے, تو ٹھیک ہے ہم مان لیں گے. اوپن الیکشن کی بات تو اوپن بیلٹ کی بات تو کی تھی پی ٹی آئی نے, آپ لوگ مانے ہی نہیں اس پہ. اوپن بیلٹ نہیں ہوتا نا. اوپن بیلٹ جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہاں پر نہیں ہے, جہاں پر نہیں ہونا چاہیے وہاں پر کوشش کی گئی. اوپن بیلٹ کا جو جگہ تھی وہ چیئرمین سینٹ کا اور ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ شارٹ, بٹ ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ کہ اس جگہ پر اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اور اس جگہ پر اوپن بیلٹ نہیں ہونا چاہیے, جبکہ آئین کے اندر دونوں جگہ پر سیکرٹ بیلٹنگ کی بات ہے. تو پھر ان کی بات بھی مان لیتے ہیں, آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں, دونوں جگہ پر اوپن بیلٹ یا ٹریسیبل بیلٹ کر لیں. ٹریسیبل ہو نہیں سکتا. آئین کہتا ہے سیکریسی ہے, یہ بیلٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جو اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے, جیسے پرائم منسٹر کا ووٹ ہے, وہ اوپن ہوتا ہے. اسی طرح میری یہ رائے ہے کہ اسپیکر کا بھی اوپن ہونا چاہیے, چیئرمین سینٹ کا بھی اوپن ہونا چاہیے. اب آئین کیا اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا, یہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اس پر آئین میں اگر کوئی شک ہے, کوئی پرابلم ہے یا قانون میں, اس کو تبدیل کر لیں. کیا پی ایم ایل این اور ان جنرل پی ڈی ایم اس طرح کی کسی ترمیم کے حوالے سے بات چیت کرنے کو تیار ہوگی؟ بالکل ترمیم کے لیے تیار ہے, ہر وقت تیار ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی ترامیم کی گئی ہیں. ہم نے الیکٹورل ریفارمز کیے تھے, 107 میٹنگز ہوئی تھیں, 2.25 سال لگے تھے, پھر جا کے الیکٹورل, اور یہ ہر پارلیمنٹ میں جماعت جس کا ایک ممبر بھی تھا وہ بھی اس میں شامل تھا. So the government needs to step up. اس کا ایک طریقہ ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ وہی اعتماد کی بات ختم. گورنمنٹ تو آپ ابھی دیکھ لیں کہ ملک کا وزیر اعظم اٹھا, اس نے گالیاں نکالی سب کو. جس ہاؤس میں اسپیکر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو آدمی ہاؤس میں نہ ہو اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. یہ پارلیمان کا پوری دنیا میں اصول ہے. یہاں ملک کا وزیر اعظم اٹھ کے, جو 3.25 سال سے وزیر اعظم ہے, ہر آدمی اس نے گالیاں نکالی, اسپیکر چپ بیٹھا رہا, اس کے لوگوں نے ڈیسک تھمپنگ کی اور گھر چلے گئے. تو اس ماحول میں آپ اعتماد کہاں گیا, اخلاقی قدریں کہاں گئیں, ملک کہاں گیا؟ اس طرح یہ معاملہ چل نہیں سکتا. رائٹ. پاکستان کی سیاست کے اندر تصادم بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسے میں اس صورتحال کو کام ڈاؤن کرے تو کون کرے؟ اعتماد کا فقدان, شاید خواہ خان عباس صاحب کا یہ کہنا ہے, لیکن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں اعتماد کا فقدان ہے یا نہیں؟ عباس صاحب, ان انتخابات کے بعد, بالخصوص ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے بعد, کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں اعتماد کا فقدان ہے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ 10 جماعتیں ہیں, بڑی جماعتیں ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں. تیسری جو آخری تھی وہ پی ٹی ایم تھی, 11ویں تھی. ہر جماعت کی اپنی فکر ہے, اپنا منشور ہے, اپنا طریقہ ہے سیاست کا. اب اس میں یقیناً جو ایسا واقعہ ہوا
جہاں یوسف گیلانی صاحب تو الیکشن جیت گئے 49-48، لیکن غفور حیدری صاحب جو تھے ان کو 5 ووٹ کم پڑے. یقیناً ان کی دل آزاری ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بیلٹ سیکرٹ تھا، کس نے کیا ہے اس کی کم از کم پی ڈی ایم کے اندر بات ہوگی اور ہونی چاہیے. اچھا، کل اسی حوالے سے ایک اہم آپ لوگوں کی میٹ اپ بھی ہے پی ڈی ایم کی. واٹ از گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ دیئر؟ نہیں، یہ بات بھی اس میں آئے گی ڈیفینیٹلی کہ کیوں یہ ہوا اور کون اس کا ذمہ دار ہے. پہلے بھی ماضی میں بھی ہوا تھا. اگین سیکرٹ بیلٹ جب ہوتا ہے تو آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اس کی تفتیش مت کریں کیونکہ ہر ایک کی دل آزاری ہوگی. اب وہ جو پچھلا جو ووٹ ہوا تھا جس میں 14 ووٹ آگے پیچھے ہو گئے تھے، اس الیکشن میں کم از کم وہ شکوہ دھل گیا کہ 49 کے 49 ووٹ پڑ گئے، لیکن 5 ووٹ پھر مسئلہ پیدا ہو گیا. تو یہ باتیں یقیناً جے یو آئی کی آج جو ان کے جذبات ہوں گے وہ مجروح ہوں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اس پر بات چیت سے مسئلے حل ہوں گے کہ کیوں یہ ہوا. کم از کم اس پر بات ضرور ہونی چاہیے اور اس میٹنگ میں یقیناً جے یو آئی کو موقع ملے گا کہ اپنے شکوے کو اظہار کریں اور باقی جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی بات کریں. سب جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے 26 مارچ کو مارچ کرنا ہے. کووڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وی نو آج 2500 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں. اموات کی شرح بھی بڑھ رہی ہے. پازیٹیوٹی ریشو بھی 5% سے بڑھ گیا ہے. ایسی صورتحال میں کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس طرح کی، جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک انارمس موومنٹ ہوگی، یہ موومنٹ بڑھائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، ہم نے تو اپنے جو اظہار رائے ہے، عوام کا رائے ہے، اس کا اظہار کرنا ہے. اپنے جو جذبات ہے اس کا اظہار کرنا ہے. عوام کے جذبات کی نمائندگی کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں لانگ مارچ بھی شامل ہے اور لانگ مارچ انشاءاللہ ہوگا. 26 کو لانگ مارچ ہے، انشاءاللہ ہوگا. کووڈ یقیناً ایک تھریٹ ہے ملک کے لیے، آج کا نہیں ہے، پچھلے 1 سال سے ہے. اور وہ عام طور پہ آتا ہے جب بھی پی ڈی ایم کی کوئی جلسہ ہو یا کوئی لانگ مارچ ہو، کووڈ زیادہ تیز ہو جاتا ہے. حکومت کا قصور ہے کووڈ کا؟ جی نہیں، حکومت کا نہیں، وہ زیادہ نظر آنا شروع ہے. یہ بھی قدرت کی طرف سے ہے. جس طرح کیمرے بھی ہم نے لگائے تھے. Is this a conspiracy؟ جی تو کیمرے بھی ہم نے لگائے تو کووڈ کو بھی ہم تیز کر دیتے ہیں جب وہ آ جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ذرا یہ بتائے اس نے کتنے ویکسین خریدے. پوری دنیا کے ممالک کروڑوں ویکسین خرید رہے ہیں. آج نیپال میں ویکسینیٹڈ لوگ ہم سے زیادہ ہیں، سری لنکا میں زیادہ ہے، مالڈیوز میں زیادہ ہیں. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، ایک ویکسین آج تک خریدا نہیں ہے. چینی حکومت نے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر وہاں کی ویکسین جو ان کے لوگوں کو لگنی تھی، کیونکہ جن لوگوں کو ویکسین چاہیے وہ زیادہ ہے، ویکسین کم ہے، انہوں نے اپنے عوام کو محروم کر کے آپ کو ویکسین بھیجا ہے. یورپین یونین نے بھیجا ہے. آپ نے آج تک ایک ویکسین نہیں خرید پائے. یہ تو آپ کی توجہ ہے کووڈ کی طرف سے. لیکن ہر آدمی کہتے ہیں وہ لانگ مارچ ہے اور کووڈ کا بڑا خطرہ ہے. تو پھر ذرا باہر جا کے بازار میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. سارے بازار بھرے ہیں. ابھی تو ایس او پی اسٹرکٹ کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ دکانیں بھی 6-7 نیچے جائے. میں ابھی آپ کے دفتر آیا ہوں، کوئی 50 آدمی وہاں باہر کھانا کھا رہے تھے. کوئی مجھے کووڈ کا وہاں ایس او پی نظر نہیں آیا. آپ بازار میں جا کے گن لیں کتنے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے 1% بھی ماسک کے ساتھ نہیں ہے. تو اس کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی اچھی بات ہے بری بات ہے، انفورس کریں اور ویکسین خریدیں. $1 ارب 150 ارب روپے مختص کر دیں اس کے لیے. رائٹ. اگر آپ کو ہے ملک کا، آپ پیٹرول پہ آپ نے لیکن پی ڈی ایم مارچ کرے گی. آپ نے 15 کا پی ڈی ایم کرے گی. پی ڈی ایم وہ نہیں روک رہا. اچھا، مریم نواز صاحبہ کا سیاسی فیوچر شاہد خاقان عباس صاحب کیا نظر آ رہا ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ مریم نواز صاحبہ کو ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے چہرے کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سیاست میں اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں. کیا سیاست میں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کا ٹائم اب ختم ہو گیا اور اس نئی پود کا ٹائم شروع ہونے لگا ہے یا ابھی وقت ہے؟ دیکھیں، یہ ہر جماعت کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس کے فیصلے کون کرے گا، قیادت کون کرے گا. پی ایم ایل این کا کیا فیصلہ؟ پی ایم ایل این کا فیصلہ اس کے ورکر اور ووٹر نے کیا ہوا ہے کہ ان کا لیڈر نواز شریف ہے. تو یہ فیصلہ بھی ووٹر ہی کرتا ہے. جس طرح میں معذرت سے کہوں گا، زرداری صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن آج بھی وہاں پر زرداری صاحب کا ووٹ کم ہے اور شاید بلاول صاحب کا زیادہ ہو یا بینظیر صاحبہ کا زیادہ ہو یا اس سے زیادہ بھٹو کے نام پہ ووٹ پڑتا ہو. ٹھیک ہے، یہ میری رائے ہے، میں اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون میں
جو جس شخص کو ووٹر دیکھتا ہے, جس پر اعتماد کرتا ہے, اس کا نام محمد نواز شریف ہے, جس کو ہم نے حکومت سے بھی نکالا, سیاست سے بھی نکالا اور جیل میں بھی ڈالا. واپس کب آئیں گے؟ یہ میرا ہمیشہ آپ سے سوال ہوتا ہے. کروا کے اب لکھ لیں کاغذ پہ, جس دن علاج ہو گیا واپس کب ہوگا علاج؟ جب ان کے ووٹر سپورٹر چاہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں, لیڈ کریں ساری چیزوں کو. جی, ان کا ووٹر سپورٹر یہ بھی پہلے کہتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال کریں, صحت ہوگی تو باقی کام کریں گے نا. علاج کب ہوگا؟ علاج جب وہاں اجازت ہوگی. 3 آپریشن ہونے ہیں, ساری رپورٹیں عدالت کے پاس بھی ہیں, حکومت کے پاس بھی ہیں, ان کو پبلک کر دیں. پبلک ڈاکیومنٹس آلریڈی بن چکے ہیں. 3 آپریشن ہونے ہیں, جیسے ہی وہاں کووڈ کی ریسٹرکشنز ہٹی وہ آپریشن ہو جائیں گے. Right, Shahid Khaqan Abbas صاحب, thank you so much for joining me in my show. It was a pleasure having you, like always. اسی کے ساتھ میں اپنے شو کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گی, لیکن پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو فوری طور پر ختم کرنا ہوگا, کیونکہ جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں معاشی اسٹیبلٹی نہیں آ پاتی ہے, معیشت بھی پنپنے سے قاصر ہو جاتی ہے, اور یہی کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اسی لیے فوری طور پر حکومت اور اپوزیشن کا مل کر بیٹھنا اور اس تمام جو ماحول بنا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف, اس کو ڈیفیوز کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ایک عام پاکستانی کی ارج ہے پاکستان کے تمام پولیٹیشین سے. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.